अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट में है इस वक्त। इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पर भी नजरें हैं, जो पार्टीज हैं इन्वॉल्व, पीटीआई हो चाहे हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है वो हो साथ साथ नाजरीन पाकिस्तान के मीडिया पर भी नजर है कि हम इस केस को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। उस हवाले से हम आप को ये तस्वीर दिखाते हैं जो अभी सोशल मीडिया पर राउंड्स कर रही है। ये तस्वीर जो है ये जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी की और जो सेनेटर हैं पीएमएलएन के सेनेटर निहाल हाशमी की, ये उनकी तस्वीर है। और ये तस्वीर अभी कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया पे आई है और ये कहा जा रहा है कि इस पे बहुत कयास राइयां हो रही हैं। जो हमने अब तक पता चला है इसके बारे में वो ये कहा जा रहा है कि आज एयरपोर्ट पे रावल लाउंज में ये तस्वीर ली गई। अब ये हम कहते चलें कि जाहिर है जज साहब भी कराची जा रहे थे, ये सेनेटर साहब भी जा रहे थे और ये जो लीगल कम्युनिटी है एक दूसरे को जानती है। अवाम मिले सलाम दुआ के लिए तो इजाजत है, जाहिर है, चाहे जज साहब उस बेंच पे हो, बड़े अहम केस के बेंच पे, तो ये लोग सवाल फिर भी उठाएंगे, सवाल जरूर उठाएं, लेकिन हम ये कहेंगे मीडिया के हवाले से बड़े जिम्मेदारी से सवाल उठाने हैं और कयास आराइयां नहीं करनी। हमें जो बात है उसकी जब तक मुस्तनद बात ना हो, तो जब तक इस चीज का हमें एक बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। केस बहुत है, अहम है, फिर कहेंगे पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम केस, जहां के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खानदान को सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से, खानदान के हवाले से, उनके एसेट्स के हवाले से एक बहुत अहम केस एडमिट किया है। उस पर अभी आप देख रहे हैं कि हियरिंग हो रही है। मीडिया को बड़ा अपना रोल जो है सोच समझ के, और ये सोशल मीडिया में नाज़रीन बहुत सी चीज़ें कंट्रोल के बाहर होती हैं, बहुत से जितने लाखों लोग हैं वो बातें करेंगे, लेकिन मीडिया, हम फिर कहेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो एंकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मुस्तनद बात करें, कानून के हवाले से करें, कयास आराइयां कम करें तो बेहतर है। और दूसरी एक जो चीज़ आपको हम बताते चले नाज़रीन कि 24th अमेंडमेंट जो है उस पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने उस पर मूव किया है, नेशनल असेंबली में चला गया है। 24th अमेंडमेंट वो है जो कि 184(3) की शिक के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है तो वो उसकी अपील की जा सकती है। ये जो 24th अमेंडमेंट है ये पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब के टाइम में पहले ये उठाया गया था इशू इसी हवाले से, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। अब ये नेशनल असेंबली में है 24th अमेंडमेंट। हम अपने जो पैनलिस्ट हैं, अहम पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे उनसे इस अमेंडमेंट के बारे में भी पूछेंगे कि ये जो अमेंडमेंट है जो होने जा रही है, हमसे कहा गया है कि इस पे पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, तो इसका असर क्या होगा केस के फैसले के हवाले से। और ये हुकूमत का एक यकीनन तरीका है कि वो इसको अपना जो फैसला कहीं आ जाए ऐसा जो उनके हक में ना हो तो उसको फिर चैलेंज करें। तो ये बहुत सी चीज़ें नाज़रीन केस के बारे में हम ब्रेक के बाद आपको फिर से याद दहानी के लिए बताएंगे कि इस केस की जो मोटी बात है वो ये क्या है, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो क्या हैं। और फिर हम बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद कि पीटीआई का जो तैयारी है इस केस से, उनकी बेहाली जो है, कल आपने कोर्ट में उसके बारे में बात की, अपने जो लॉयर पैनलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट लॉयर्स पीटीआई के, हालांकि फवाद चौधरी टिकट पे भी लड़े हैं लेकिन बात इंडिपेंडेंट करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे हम जो पनामा पेपर्स का जो केस है उस हवाले से पीटीआई की जो तैयारी की बेहाली नजर आई हमें कल कोर्ट में, और जजेस ने भी, बेंच ने भी, ये बड़ी गैर मामूली बात है कि काफ़ी उन्होंने तंबीह की जो पीटीआई के लॉयर्स थे। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आपकी याद दहानी के लिए बता दें हम कि अगर देखते हैं तो केस कितना बड़ा केस है वो किस तरीके से हमें नजर आता है। ये नवाज शरीफ साहब के खानदान की स्टेटमेंट्स सुन लीजिएगा उन फ्लैट्स के हवाले से। नवाज शरीफ साहब के जो मेन एक हैं मिनिस्टर
چودھری نثار صاحب کی ان کی سٹیٹمنٹ سن لیجئے گا. صدیق الفاروق کی یاد دہانی کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کتنا ایک طریقے سے لگتا ہے کہ کیس بڑا سمپل ہے. سنیے گا. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے, ابھی تک مکمل قرضہ واپس نہیں کیا جا سکا. سو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ریکارڈ پہ ہے. میں 1996 میں میاں صاحب کے ان جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے؟ جی پارک لین والے میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں 2 بھائی, ٹھیک, بلکہ 3 بھائی ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے, اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں, اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری, وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. جناب اسپیکر, دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. حضور, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. نہ قطر, دبئی, بالکل جو ہے نا اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنا ملک میں جو ہے نا کسی حکومت نے ہم لوگوں کو کسی قسم کوئی قرض نہیں دیا. جو اپنا انڈیا کے بزنسمین کسی نے قرض دیا؟ جی نہیں, کسی انڈیا کے بزنسمین بھی قرض نہیں دیا ہمیں. الحمدللہ وہ جو 3 پراپرٹیز جو ہے نا میں نے لی, وہ جو ہے نا آج جو ہے نا الحمدللہ آج بھی جو ہے نا ہیں وہ پراپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاس. اور یہ بات ہے 2006 کی, جب جو ہے نا اپنا ہم لوگوں نے جو ہے وہ میں نے بلکہ خریدی. میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں, جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. ناظرین, یہ بھی آپ نے تفصیل میں دیکھا کہ پرائم منسٹر کے خاندان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں لون پہ ہے, کوئی کہہ رہے ہیں خرید لی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں رینٹ پہ لیا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں وہ ابھی لون واپس اتار رہے ہیں. اور آپ نے سنا صدیق الفاروق جو ان کے اندر خانے کے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر گیا بھی تھا 1996 میں. ہم نے یہ اس لیے چلایا. اور پھر آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی سنا, پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں, جو وسائل کی انہوں نے بات کی, کہیں انہوں نے کہا کہ دبئی اسٹیل مل سے, پھر انہوں نے کہا یہاں سے پیسہ لیا. ایک آپ نے دیکھا کہ پروگرام میں یہ بھی پوچھا گیا ان سے, ان کے بیٹے سے, کہ یہ کہیں قطر سے تو نہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی بالکل قطر سے نہیں لیا. جاوید چودھری صاحب نے اپنے پروگرام میں پوچھا. آپ کو ہم اس لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ عام شہری کے حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں تضاد بھی ہے, ہر چیز کے حوالے سے, ملکیت کے حوالے سے بھی تضاد ہے, اور وسائل کے حوالے سے بھی کہاں سے خریدا گیا اس میں بھی تضاد ہے. اگر اس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ منی ٹریل دیں اور اس طرح کے آئیں سوالات, تو پھر تو یہ کیس بڑا ہمیں لگتا ہے تگڑا کیس ہے. لیکن پھر ہم کہیں گے یہ بحیثیت ایک عام شہری کے. لیکن ہم نے یہ 2 لائرز اپنے بلائے اپنے پینل میں, فواد چودھری صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں دکھائی دے رہا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, تیاری کے حوالے سے بھی. تو پہلے سب سے فواد چودھری صاحب آپ سے بھی, اور یہ بھی ناظرین بتاتے چلیں کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑے تھے, معلوم نہیں اب کس پارٹی میں ہیں یا نہیں, لیکن بات انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. جی فواد چودھری صاحب. دیکھیں, بات تو میں انڈیپینڈنٹ ہی کرتا ہوں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اس بات پہ ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل کیس ہے, اور پولیٹیکل کیس جو ہے اس میں جس طرح سے آپ نے 12 منٹ تقریباً آپ نے اپنا جو انٹرو دیا ہے, اور 12 منٹ میں آپ نے لٹرلی جو پرائم منسٹر صاحب کا اور یا حکومت کا جو ڈیفنس ہے اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم تھی وہ آپ سے اگر 50% اچھا بھی پرفارم کرتی وہاں پر, تو شاید جو سچویشن ہے وہ آج اتنی خراب نہ ہوتی جتنی ہے. بڑی سمپل سامنے ایک پریپوزیشن ہے, پولیٹیکل کیس ہے, اور پولیٹیکل کیس میں جو ایک کہہ لیں کہ جو
لیگل اس کا جارگن ہے وہ تو ایک ٹھیک ہے، وہ عدالت میں یا اس میں کچھ اس کی چاہیے ہو، ضرورت ہو، لیکن آپ کو اصل میں جب اس طرح میڈیا کور کر رہا ہے، اتنی اس کے اوپر فوکس ہے، تو پھر ایک تو آپ کو اپنے آرگومنٹس کو بڑا سمپل رکھنا پڑتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہونے چاہیے، اور جس طرح سے آپ نے اتنی کنٹراڈکشنز دی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لیگل ٹیم کو جو تھوڑا تیاری کرنی چاہیے تھی وہ اس کو مد نظر رکھ کے کرنی چاہیے تھی کہ بہت بڑا فوکس ان کے اوپر ہے۔ کوئی پاکستان میں سوائے جو کیبنٹ کے منسٹرز جو کہہ لیں کہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کے علاوہ شاید ہی کسی کو یقین ہو کہ نواز شریف صاحب کے جو اپارٹمنٹس ہیں، جو قطر کے شہزادے نے لیٹر دیا ہے یا جو معاملہ انہوں نے کیا ہے وہ صحیح ہے اور وہ لیگل منی ہے جو ان کو ملا ہے۔ پورے پاکستان کو، تمام جو لوگ ہیں، ہر جگہ کے اوپر یہ یقین ہے کہ یہ جو پیسے وہاں پہ گئے ہیں، پیناما پیپرز میں جو نام آیا ہے وہ بالکل صحیح آیا ہے، اور یہ سارے چوری کے پیسے ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں۔ پورے پاکستان میں لوگوں کو کوئی اس پہ شک نہیں ہے۔ اس کو اب لیگلی ثابت کرنا ہے، اور آپ سمجھیں کہ کورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی ہی کر دے، وہ پھر ایک دوسری کہانی ہے۔ میرے خیال میں تو اس کے اوپر ایک پوری پولیٹیکل سٹریٹجی چاہیے، لیگل سٹریٹجی کی تو اس میں کم ضرورت ہے، پولیٹیکل سٹریٹجی کی ذرا زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، یہ تو آپ نے لیگل بات کر لی، میں چاہوں گی کہ سلمان اکرم راجو صاحب، آپ اس کیس کے بارے میں آپ نے خاص ٹویٹس کی، آپ تو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، یو آر کوشس، لیکن آپ نے ٹویٹس بڑی ٹھیک ٹھاک دی، آپ نے کہا جی یہ بڑا برے طریقے سے ہینڈل ہوا ہے، بہت غلط کیس ہینڈل ہوا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے لائر کا تو اب خبر بھی آ گئی کہ حامد خان صاحب نے اپنے آپ کو ایکسکیوز کر لیا، اب ٹیم ان کی بدل جائے گی، لیکن کورٹ کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اب کیا چیز اور ہونی چاہیے جس سے کہ کیس کو تقویت ملے؟ دیکھیں، کل کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ کل ایک جواب آ چکا تھا شریف خاندان کی طرف سے، جس میں ایک بیانیہ سامنے آیا تھا، ایک موقف اپنایا گیا تھا قطری شہزادے کے حوالے سے۔ 26 سال پہ ایک پھیلا ہوا ایک معاملہ تھا کہ 1980 میں کچھ پیسے سرمایہ کاری کی گئی، 2006 میں اس کے عوض فلیٹ مل گئے، پھر بیچ میں یہ متضاد بیانات بھی تھے، جدہ میں سٹیل مل کی فروخت کے $17 ملین، ان ڈالروں سے فلیٹوں کی خرید۔ تو کل توقع یہ تھی، میں سمجھتا ہوں عدالت کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی، کہ ان تضادات کے حوالے سے اور جو بیان دیا گیا ہے جواب میں شریف خاندان کی طرف سے، اور جو قطری شہزادے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس سے جو قانونی پہلو اٹھتے ہیں، جو نکات اٹھتے ہیں، ان پر بڑی ایک مرکوز قسم کی بحث ہوگی، اور جو ایک سوالات عام شہری کے ذہن میں بھی ہیں اور بات جیسے بڑی تو پتہ چلا عدالت کے ذہن میں بھی تھے، ان سوالات کو ابھارا جائے گا اور ایک سما پیدا کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے اور تمام ملک کی اس پہ نظریں ہیں۔ لیکن کاروائی جس طرح سے ہوئی، اور یہ ظاہر ہے یہ کسی ایک فرد واحد کا معاملہ نہیں تھا، یہ پوری لیگل ٹیم کا ایک متفقہ فیصلہ ہی ہوگا کہ کاروائی کو اس طرح چلانا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے مختلف تقاریر پڑھی گئیں، اور بڑی طوالت سے تقاریر پڑھی گئیں، جس کی وجہ سے کچھ عدالت کی طرف سے بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے بے چینی کا اظہار کیا گیا کہ معاملات کو آگے بڑھائیے۔ ان جملوں کو پڑھیے جو بالخصوص آپ سمجھتے ہیں کہ فلیٹس کے بارے میں ہیں اور تضاد کو ابھارتے ہیں، تو اس سے ایک سما ایسا لگا کہ شاید یہ مقدمہ بہت ہفتوں چلانے کا ارادہ ہے اور بہت آہستہ آہستہ بات بڑھے گی، کوئی بڑی مرکوز دلیل کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ ایک تاثر تھا، اس تاثر کا اظہار مختلف لوگوں نے کیا، میں نے بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ اس لیے اہم ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک مقدمے کو جیتنے کا یا ہارنے کا نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر لی ہیں کہ ملک میں انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور شفافیت جو ہے اب وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہمیں نصیب ہوگی۔ لیکن اگر یہ مقدمہ بھی کہیں دائیں بائیں ہو جاتا ہے، تاریک راہوں میں گم ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایک مایوسی ہے جو معاشرے میں پھیلے گی، اور ہمیں نہیں پتا کہ عام پاکستانی، جس کو ہم شاید جانتے بھی نہیں، مجھ سے ملاقات بھی نہیں کرتے، اس کے دل میں کیا غم، کیا غصہ، اس کے ذہن میں کیا جذبات ہیں جو بھڑک رہے ہیں، اور وہ کہاں کس طرح سے
اپنا اظہار پائیں گے ایک دن. اس لیے ضروری ہے کہ یہ معاملات شفافیت سے چلے, اور جب معاملے کو اس سطح پہ اٹھا دیا گیا ہے, سپریم کورٹ نے پہلے پٹیشن واپس کی, اب پٹیشن کو سن رہا ہے, سماعت کر رہا ہے, تو اب ضروری ہے کہ معاملات بڑے احسن طریقے سے اختتام تک معاملات بڑے احسن طریقے سے آگے لے جائے جائے. ناظرین, آپ سلمان اکرم رضا صاحب کی بات سن رہے تھے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہی پینل ہمارے ساتھ ہوگا. ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ جو ہم پہلے روز ہم موجود تھے کورٹ میں, بینچ کی طرف سے ایک بنیادی سوال اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان یہ مانتا ہے کہ 2006 سے ملکیت پارک لین کے فلیٹس کی ان کی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فلیٹس 1993 سے شریف خاندان کی ملکیت ہے. تو بینچ نے یہ کہا, پی ٹی آئی کے لائر سے یہ کہا کہ آپ اس بات کو پروف کریں کہ ملکیت 1993 سے ہے ان کی, شریف خاندان کی. تو اگر یہ سوال اٹھایا بڑا بنیادی, بڑا اسپیسیفک, انہوں نے کہا آپ ہمیں پروف کر کے دیں ایویڈنس کے ساتھ, تو ہم بغیر یہ کہ جو کیس کی ہیئرنگ تو کورٹ میں ہو رہی ہے, ہم ظاہر میڈیا پہ وہ نہیں, پروسیس وہیں چلے گا, لیکن ہم یہ سوال اپنے لائرز کے پاس جائیں گے, بریک کے بعد ان سے اٹھائیں گے یہ سوال کہ پھر یہ کیا بڑا مشکل سوال ہے, اس سوال کا جواب کہاں سے ملے گا. اور یعنی کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو 8 مہینے تیار نہیں کیا اس جواب کے لیے. اور دوسرا ناظرین, جو 24ویں امینڈمنٹ ہے وہ بڑی اہم ہے, اس کیس کے حوالے سے بھی اہم ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اس وقت کیس کے حوالے سے, اور یہ کہ پی ٹی آئی کی تیاری کتنی تھی, کتنی ہونی چاہیے تھی. اور ناظرین, ہم نے شروع میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھائی تھی, وہ تصویر آپ پھر دیکھیے گا اسکرین پہ. یہ جسٹس عامر مسلم مہانی اور سینیٹر نہال ہاشمی کی جو میٹنگ, ہم نے کہا شروع میں پروگرام میں کہ ذمہ داری سے میڈیا کو چلنا ہے, قیاس آرائیاں کم کرنی ہے. ہمیں اتنے کالز آئے اور اتنے میسیجز آئے سوشل میڈیا پہ بریک میں کہ جی یہ 34 منٹ کی میٹنگ تھی, اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ یقیناً جو مسئلہ ہے, ہم پھر کہیں گے کہ میڈیا کو, مین اسٹریم میڈیا کو مستند بات کرنی چاہیے. اور اگر یہ میٹنگ 34 منٹ کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے سوال اٹھیں گے, اس میٹنگ میں اور کون موجود تھا, کیا یہ 2 اکیلے تھے, یہ تمام چیزیں ہیں. سوال پھر ہم کہیں گے اٹھانے چاہیے, لیکن جواب کے حوالے سے قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہے. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی بات خدا نخواستہ کرنی ہوتی کیس کے حوالے سے تو یہ کیا ایئرپورٹ پہ راول لاؤنج میں بیٹھ کے کرتے. بہت سی باتیں, میڈیا کو بہت ذمہ داری سے چلنا ہے. کیس بڑا اہم ہے پورے ملک کے لیے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے بریک میں سردار لطیف کھوسر صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی سیکرٹری جنرل ہے. جی کھوسر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. یہ فواد چودھری صاحب ذرا اس پر آئیں کہ جو رجسٹری کا معاملہ ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سمپل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو لینڈ رجسٹری ہے وہ لے آتی کہ جی جو فلیٹس کی ملکیت ہے اس کو پروف کر دیتی 93-94. Is it as simple as that? دیکھیں, اچھا ایک سیکنڈ, میں وہ تصویر پہ جو آپ نے کمنٹ کیا وہ میرا خیال ہے کہ اوور ڈو ہو رہا ہے. اس میں جو نہال ہاشمی صاحب ہیں وہ بھی وکیل ہیں کراچی میں, وہ بھی جو ہے وہ وکالت بھی کرتے ہیں. اور جو امیر ہانی مسلم صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں. اور اس طرح ایک راول لاؤنج کے میں اگر کوئی وکیل ملے گا, میں بھی ہوں, سلمان ہے, کوئی بھی جج وہاں پہ ہوں گے, تو وہ جا کے آپ ان سے ملیں گے, ان کے پاس بیٹھیں گے. ہمارے پرسنل تعلقات ہیں تمام جج صاحبان کے ساتھ جو لائرز ہیں, اسپیشلی ان کا, تو کیونکہ لائرز میں سے صحیح بات ہے, پوائنٹ میڈ, آئی انڈرسٹوڈ, بالکل. جی اچھا, اب یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا, اس پہ جو ہے جو کہ وہ آئے رجسٹری کے اوپر, دیکھیں وہ آسان نہیں ہے فرینکلی. اس کے جو مرحلے ہیں اس میں
93 की प्रॉपर्टीज हैं। और ये आपने जो क्लिप दिखाया है आगे पहले काशिफ अब्बासी साहब, सदीक उल फारूक का, ये असल में जो प्रॉपर्टीज है इसका थोड़ा सारा ये जो शुरू हुआ मामला ये उसी वक्त हुआ था जब मैंने ही उस प्रोग्राम में ये सारी प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट दी थी और कहा था कि ये लोग ओन करते हैं। उसके बाद सदीक उल फारूक साहब ने कहा और ये मामला वहाँ से शुरू हुआ। फिर पैनामा पेपर्स में जब नाम आया और जिस तरह से आपने वो क्लिप्स दिखाई हैं। अब इशू ये है कि आप तो लंदन में तो आपको पता है कि आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको प्रॉपर्टी का ओनर्स का नाम पता चल जाता है। अब वो ओनर्स कौन है? वो है नेस्कोल और नीलसन। जब आप उस पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो फिर प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं, सीक्रेसी इश्यूज आ जाते हैं, वो आपको नहीं देते, पैनामा वाले आपको नहीं देते। तो सबसे आसान काम जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कर दिया था फ्रैंकली, और जिस तरह सलमान साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो ओनर्स जो था वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो लीगल टीम थी, अकरम शेख साहब ने बहुत बड़ा डिजास्टर कर दिया था। कतर का जो लेटर है वो पेश करके, और पूरे मुल्क में आपको पता है उस पर मजाक बना। इस वक्त सोशल मीडिया पे इतने लतीफे हैं और हंस हंस के बंदा पागल हो जाता है अगर वो जो है ट्विटर और उसको देखे। तो वो जो सारे मामला था उसको मुझे नहीं पता, समझ नहीं आई कि क्यों जो लीगल टीम थी पीटीआई की, उन्होंने ओनर्स जो है, मुझे लगता है अकरम शेख साहब को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि पीटीआई की जो हामिद खान साहब हैं वो 1.5-2 घंटे तकरीरें पढ़ के सुनाते। उसके बजाय हामिद खान जो अकरम शेख है वो बताते कि ये क्या मजाक किया है उन्होंने अदालत के साथ और कौम के साथ, तो फिर एक बहस इस पे आगे चलती। जस्टिस अजमत सईद साहब ने भी यही बात की, बिल्कुल। सो आप कह रहे हैं कि वहां तो स्ट्रेटजी गलत हुई। सलमान साहब ये बताइएगा कि अब बात तो वसाइल पे आ गई, बिल्कुल ये जो कतली खत है ये तो जैसे बच्चों की दुनिया बचपन में हम पढ़ते थे उसमें शहजादा शहजादी की कहानी होती थी, फिर ये कुछ इसी नौयत का है जो कतरी खत आया है। अच्छा, अब कतरी खत ही पर फोकस करके अपना केस पीटीआई स्ट्रॉन्ग कर सकती क्या? ये सब बातें ठीक हैं, ये एक अदालती जो एक माहौल होता है उसको सामने रख के बात की जाती है, और एक मौका होता है इस किस्म के केसों में जहां तमाम मुल्क की नजरें मरकूज हों, उस मौके को थामना, सीजिंग द मोमेंट जिसे कहते हैं, वो एक अहम बात होती है। जो आपका पहला सवाल था कि क्या लैंड रजिस्ट्री से पता चल सकता है, फवाद ने ठीक जवाब दिया कि वहां तो आपको एक कंपनी मालिक नजर आएगी, उस कंपनी के पीछे कौन खड़ा है वो तकरीबन नामुमकिन है। अगर पीटीआई ये समझती है कि वो 93-94 में मिल्कियत कंपनियों की हासिल कर लेगी तो ये गालिबन नामुमकिन होगा। तो यही सवाल तो देखिए, यही सवाल तो बेंच ने उठाया था पहले रोज, हम मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपको इस बात को, ये जो चीज है इसको प्रूव करना है, लेकिन इसके साथ साथ वसाइल के हवाले से भी जाहिर नाज़रीन जो सवाल हैं वो बहुत हैं। और सलमान साहब, ये अगर हम कहें कि वसाइल के हवाले से वहां ज्यादा जाके सवाल उठते हैं प्राइम मिनिस्टर के खानदान के लिए। देखिए, एक मौक़िफ़ तो सामने आ गया है ना, उस मौक़िफ़ को अदालत ने मानना है या नहीं मानना। और मौक़िफ़ नहीं भी माने जाते, अगर कोई अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मौक़िफ़ ऐसा है जिसके लिए कोई ना कोई दस्तावेजी सबूत भी होना चाहिए था, सिर्फ जुबानी कलामी बात से इस बात को नहीं माना जा सकता, यह अदालत की सवाबदीद है। रोज़ आम मुकदमों में मौक़िफ़ अपनाए जाते हैं, एफिडेविट दिए जाते हैं, जरा भी होती है गवाहों पे और गवाहों की बात को तस्लीम नहीं किया जाता। अदालत समझती है कि यह मामला ऐसा है कि इसके ज़रूर कोई करॉबोरेटिंग दस्तावेजी सबूत होने चाहिए जिससे जुबानी जो शहादत दी गई है उसकी तायीद हो। तो ये तमाम मामला अब अदालत पे ही छोड़ना होगा कि अदालत इस मुकदमे को कैसे चलाती है। क्या अदालत एक ट्रायल कोर्ट बन के यहाँ किसी के मुल्जिम या मुजरिम होने का फैसला करेगी, या अदालत कोई अमूमी अपनी एक रवैये का इजहार करेगी, अपने इत्मीनान का या मुतमईन ना होने का इजहार करेगी और मामलात को आइंदा के लिए छोड़ देगी कि किसी और फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाया जाए जिसके बहरहाल सियासी असरात होंगे। तो इस वक्त तो बिल्कुल वाज़ेह नहीं कि अदालत इस मुकदमे को कहाँ लेके जाना चाहती है। अगर कमीशन बनेगा तो क्या कमीशन की रिपोर्ट को यही अदालत बतौर शहादत इस्तेमाल करेगी, या कमीशन की रिपोर्ट को छोड़ देगी जैसा कि मेमो गेट में किया गया और इदारों को और अदालतों के लिए उस मामले को छोड़ मौखर कर देगी। इस वक्त मैं समझता हूँ अभी क्लियर नहीं कि किस तरफ कोर्ट जाएगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये तो क्लियर है कि हुकूमत अपनी हिकमत अमली बना रही है। जो 24वीं अमेंडमेंट की बात हो गई कि नेशनल असेंबली में भी आ गई 24वीं अमेंडमेंट और 184(3) के तहत
کوئی ججمنٹ آئے سپریم کورٹ میں تو اس کو پھر ریویو میں بھیجا جا سکتا ہے, اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. یہ حکومت کی حکمت عملی پر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, یہ جو 24ویں ترمیم بھی آ رہی ہے اور جو مجھے پتہ چل رہا ہے وہ 25ویں ترمیم بھی جو ہے وہ آ رہی ہے. 25ویں ترمیم جو ہے وہ ایکشن سے متعلق ہے اور کافی مجھے اس پہ میں بہت کین ہوں کہ وہ کیا ترمیم آئے گی. یہ جو ترمیم ہے اس میں انہوں نے ایک رائٹ آف اپیل دینا چاہ رہے ہیں جو سو موٹو کیسز ہیں ان کے اوپر, لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس میں ترمیم کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تو سپریم کورٹ کو رولز بنانے ہی چاہیے کہ جب ایک کیس سو موٹو کیس آپ لیں گے تو اس کے خلاف ایک اپیل جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. اب یہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ فار ایگزامپل اگر 10 جج ایک کیس سنتے ہیں, سو موٹو کیس سنتے ہیں, تو اس کے بعد آپ لارجر بینچ کیسے بنائیں گے؟ ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ 17 ہے ججز کی. تو جی فواد چودھری صاحب, ہمارے جوائن کیے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے. کھوسہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی پہلے, تو آپ سے ہم بات نہیں کر پائے. ہم بریک لیتے ہیں اور کھوسہ صاحب کے پاس ہی واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ پینلسٹ بھی موجود ہوں گے. لیکن ناظرین یہ بتاتے چلیں کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے فواد چودھری صاحب, یہ کہ خالی سو موٹو نہیں, 184(3) کے تحت کوئی بھی کیس اگر اٹھایا جائے گا تو اس کو آپ پھر اس کی جو ججمنٹ ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں پھر سے سپریم کورٹ کی. اور یہ اہم بات ہے کہ اگر 10 ججز نے کیس سنا ہے تو پھر اور ججز آپ کہاں سے لائیں گے؟ بریک لیتے ہیں اور واپس اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑے لائرز ہیں ان کا کیا موقف رہا ہے؟ سردار کھوسہ صاحب نے ایک اپنے ارلیئر پروگرام میں ہمیں یہی بات کہی تھی کہ ہم اس پہ کوئی فیصلہ کرنے والے. 18 دن ہو گئے اس پروگرام کو, کیا فیصلہ کیا پیپلز پارٹی نے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا وہ کیس میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں, سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے, بڑے مانے ہوئے لائر بھی ہیں, اور انہوں نے ہمارے سے بات کی 18 دن پہلے پروگرام میں. ہم نے ان سے پوچھا پیپلز پارٹی کیا کرے گی, تو سنیے گا انہوں نے کیا کہا. ہم نے ریکمنڈیشن میں نے اور اعتزاز آسن نے کر کے بھیج دی ہے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارٹی میں جب فیصلہ ہوتا ہے, اس کا مشاورت ہوتی ہے, تو ہم یقیناً اسٹرینگتھن کریں گے سپریم کورٹ کو. کیوں؟ جی کھوسہ صاحب فرمائیے گا کہ 18 دن ہو گئے, پارٹی نے فیصلہ کیا کیا کس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیے, ابھی تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پنجاب کی تنظیم آج انہوں نے اعلان کیا ہے. اور تنظیمی چونکہ ہمارا ڈھانچہ جب چیئرمین صاحب نے سارا تحلیل کر دیا تھا تو وہ اولین ترجیح اس کو دی جا رہی ہے. اس وقت سندھ کا بھی ہمارا ہو گیا ہے اور پنجاب کا بھی ہو گیا ہے. ابھی اس پر فیصلہ قیادت نے کیا نہیں ہے, لیکن ہم اسے کینلی واچ کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو صرف خط نہ لکھنے پر اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے توہین عدالت کی, اور اس کو جو ہے یعنی وزارت عظمیٰ سے سبکدوش بھی کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ کرتی ہے. تو پھر اتنے بھیانک اور اتنے بڑے جرائم کے ارتکاب والے وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ محترم نواز شریف صاحب, جن کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, بڑا واضح ثبوت ہے. اور جس طرح انہوں نے مذاق کیا ہے قوم کے ساتھ ایک قطری شہزادے کا جو اس وقت 2-3 سال کا تھا, جس نے اپنے مفروضوں پر اور اپنی ایک یاداشت پر ایک مبنی کوئی اس طرح کی باتیں کی ہیں جو ان کے سارے جو پہلا موقف تھا اس کی تکذیب کرتا ہے. تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ کوئی اس کو پراپر ایکسپلائٹ نہیں کر سکے, مگر یہ عدالت کا اپنا کام ہوتا ہے. دیکھیے, یہ بہت بڑا قومی ایک المیہ ہوگا
کہ اگر اس کی سپریم کورٹ کسی ایک فریق یا دوسرے فریق پر بار ثبوت ڈالتی ہے. یہ قوم متقاضی ہے اس چیز کی کہ ہمارا جو حکمران ٹولہ ہے، اور جس طرح پہلے ہی دن چیف جسٹس جمالی صاحب نے کہا تھا کہ جب پرائم منسٹر پر الزام ہو تو پھر اس کا جو ہے اور عام آدمی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر سے جو توقعات ہونی چاہیے چیف ایگزیکٹو آف دی نیشنل آف پاکستان کے ساتھ، تو اس پہ زیادہ اونس اور بار ثبوت اور اس کا جو شفافیت ہے. سو بار ثبوت میں سمجھتا ہوں کہ محترم نواز شریف پر اور ان کے جو ہے موقف پر ہے، اور ان کے موقف واضح طور پر اتنا مضحکہ خیز ہے. جی اچھا دیکھیے وہ تو ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے کہ ان کا جو لائرز کی ٹیم ہے اس کو جوائن کرے، یہ بات درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں نے اخباری طور پر یا آپ کے توسط سے کچھ ایسے ہی مجھے سوال کیے گئے، ابھی انہوں نے کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں کیا ہے. میری شاہ محمود قریشی صاحب سے آخری مرتبہ جب الیکشن کمیشن میں آخری تاریخ تھی، بعد میں تو انہوں نے وہ سارے مؤخر کر دیے ہمارے مقدمات جو تھے، اس وقت وہاں میری بات ہوئی تھی اور کمیونیکیشن گیپ کی بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اور ابھی انہوں نے میرے ساتھ تو کم از کم کوآرڈینیشن نہیں کی ہے بطور سیکرٹری جنرل کے. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں کسی کے ساتھ انہوں نے کی ہو، لیکن جی ہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب کورٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ برڈن آف پروف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ ہونا چاہیے پرائم منسٹر پھر، وہ تو ظاہر ہے اب کورٹ جس طرح سے آگے چیز کو لے کے چلے گا. یہ حکومت کی طرف سے بتائیے گا کہ 24ویں امینڈمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ بتایا گیا کہ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہو گیا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو 24ویں امینڈمنٹ جو ہے، جو کہ پھر رائٹ دیتی ہے آف اپیل اگینسٹ ججمنٹ سپریم کورٹ کی، تو یہ کیا اس کیس کا جو بھی نتیجہ آئے گا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہوگا. دیکھیے یہ بات تو بہت تشنگی تھی، اس بات کی کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ جو براہ راست یعنی جو پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن ہو اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب نالش کرتا ہے تو سپریم کورٹ پہلے یہ تعین کرتی ہے کہ کیا یہ اتنا پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے، جسے قومی نوعیت کا ایشو مسئلہ ہے، جسے سپریم کورٹ ڈائریکٹ لے، وگرنہ نارملی وہ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ہی آنا پڑتا ہے اور پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ عدالت عالیہ میں جائیے گا. لیکن اگر وہ ڈائریکٹ ایک تو وہ لے سکتے ہیں، اور دوسرا ہے سو موٹو جو لیتی ہے عدالت کسی اخباری تراشے پر، کسی بیان پر، کسی اپنے رجسٹرار کے نوٹ پر، اس کو سو موٹو. تو سو موٹو اور یہ جب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایک تو رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے، اور یہ آئین سپریم کورٹ خود کہتی ہے آئین اس چیز کی متقاضی ہے. اور اگر براہ راست لوگ پوچھیں گے ٹائمنگ کے بارے میں، لوگ کہیں گے نا دیکھیے گا اس وقت ایک 184(3) کے تحت ہی کیس ہے جو پاناما پیپرز کا سنا جا رہا ہے، اس حوالے سے یہ ٹائمنگ کے اس وقت ٹیبل ہو رہا ہے، اور یعنی کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ آ جائے جو پرائم منسٹر کے خاندان کے فیور میں نہ ہو تو وہ پھر پہلا کیس ہو جائے گا جو کہ اس امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں یہی آپ شاید محترم نواز شریف صاحب کا اگر طریقہ کار دیکھیے گا تو جب انہیں کنٹیمپٹ میں توہین عدالت میں جب انہیں بلایا گیا تھا، سجاد علی شاہ صاحب نے بلایا تھا، اور اب جس کے انعام میں سعید الزمان صدیقی صاحب کو گورنر بنایا گیا ہے سندھ کا، وہ اور بات ہے کہ وہ ابھی تک آئی سی یو میں ہے، ابھی تک ہسپتال میں، جب سے وہ گورنر بنے ہیں، اور وہ آپ کے سوشل میڈیا پر بہت مذاق بنا ہوا ہے. اللہ سے دے وہ میں بھی دعا گو ہوں، بالکل آپ کے ساتھ اس میں شریک اور شامل ہوں. دیکھیے گا یہ انہوں نے اس وقت بھی توہین عدالت کی قانون کی بھی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور انہوں نے چونکہ عددی برتری تھی ان کے پاس، اس میں انہوں نے ہر نوٹس کے خلاف اپیل رکھی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا. تو یہ محترم نواز شریف صاحب جب بھی اس قسم کے بند گلی میں پھنستے ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اس میں پھر سوچنا پڑے گا کہ اگر
खोसा बात ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी, दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। 24वीं अमेंडमेंट इस वक्त नेशनल असेंबली में टेबल हुई है और आप फरमा रहे हैं कि अगर ये पास हो जाए तो इसका पहला फायदा पीएम के खानदान को हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट। तो क्या पीपल्स पार्टी ये सब देखते हुए इसको सपोर्ट करेगी 24वीं अमेंडमेंट? देखिए, ये तो जब तरमीम आएगी तो फिर ही हम कह सकते हैं। अभी तक तो हमें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना ही किसी और सियासी जमात को लिया गया है। हमने देखें जब 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम की थी तो हमने सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया था। लेकिन ये अगर ये सोलो जाना चाहते हैं, क्योंकि देखें जब 17 जजेस भी अगर फुल कोर्ट फैसला करती है तो फिर उसकी अपील किसके पास होगी? तो ये सारी चीजें सोचना पड़ेंगी, इसलिए ये इतना आसान नहीं है कि ये ठीक आप कह रहे हैं ये आसानी से नहीं हो पाएगा 24वीं अमेंडमेंट जो पास, लेकिन हमें नाज़रीन ये बताया गया है कि ये